बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिफुल हदीस पेज नंबर 326 326। हमारा जो सबक है वो है किताबुल अखलाक, और अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल अखलाक के हमारे इसबाक चल रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे अखलाक में आता है दो खरेपन की मुमानात, मुनाफिकत कहते हैं। इसके ज़िमन में मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि जब दो आदमियों या ग्रोहों में इख्तिलाफ और नज़ा हो तो वो हर फरीक से मिलकर दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। इस तरह बाज़ लोगों का ख्याल ये होता है कि जब किसी से मिलते हैं तो इसके साथ अपने हुस्न ताल्लुक़ का इजहार करते हैं और पीछे उसकी बुराई और बदखाई की बातें करते हैं। ऐसे आदमी को उर्दू ज़ुबान में दो खरा, दूर खा, दो रुख, वैसे इसका तर्जुमा है दो रुख, तो दो रुखा यानी जिसके दो रुख हों, और अरबी में कहते हैं जुल वजहैन, दो चेहरों वाला। वज अरबी में बोलते चेहरे को, वजहैन दो चेहरों वाला। और जाहिर है कि ये तर्ज अमल एक तरह की मुनाफिकत है और एक किस्म की धोखाबाजी है, जिससे बचने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को सख्त ताकीद फरमाई है और बताया है कि सख्त गुनाह की बात है। ठीक है जी। और ऐसे लोग सख्त तरीन अजाब में मुब्तला किए जाएंगे। तो दो रुखापन इंतहाई मायूब अमल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज फरमाए। और दो रुखापन ऐसी चीज है जिसके मुतल्लिक कुरान ने फरमाया जुल वजहैन यानी दो चेहरों वाला। हदीस शरीफ सुन ले, इसके मुबारक में नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तजिदून शर्रन नासी यौमल क़यामा, आप क़यामत के दिन सबसे बुरे हाल में उस आदमी को पाओगे ज़ुल वजहैन, जो दो चेहरों वाला है। अल्लज़ी यअती हाउलाई बिवजहिन, एक इसका रुख और होता है एक के पास, वहाउलाई बिवजहिन, और दूसरे के पास इसका और रुख होता है। ऐसे शख्स को कहते हैं ज़ुल वजहैन, दो चेहरों वाला। क़यामत में ऐसा शख्स अजाब के एतबार से बदतरीन हालत में देखा जाएगा। अगली जो इसकी कुछ तफसील है वो आगे सुन लीजिए। अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान ज़ुल वजहैनी फिद दुनिया कान लहू यौमल क़यामति लिसानानी मिनन नार, दुनिया में जो शख्स दो रुखा होगा, मुनाफिकों की तरह मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ किस्म की बातें करेगा, फिर कान लहू यौमल क़यामति लिसानानी मिनन नार, क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की दो ज़बानें होंगी। अल्लाहुम्मा फ़िज़ना मिन्हु, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। अच्छे अमाल और अच्छे अखलाक जिन पर आखिरत में सवाब के वादे हैं मुख्तलिफ किस्म के हैं, इनके दर्जे भी मुख्तलिफ हैं। इसी तरह बुरे अमाल और बुरे अखलाक जिन पर आदाब की वईद हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ दर्जे के हैं। अल्लाह ताला ने अपने इल्म और हिकमत से हर नेकी और बदी का सवाब और अजाब उसके मुनासिब मुकर्रर किया है। बस दो रुखापन जो एक तरह की मुनाफिकत है, इसकी सजा ये मुकर्रर फरमाई है कि ऐसे आदमी के मुंह में वहां आग की दो जुबानें होंगी। अल्लाहुम्मा फ़ज़ना, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। जानवरों के से बाज सांपों की दो जुबानें होती हैं, जैसे सांपों की दो जुबानें होती हैं, इसी तरह जो दो रुख करने वाला है, जिसकी दो जुबानें हैं, क़यामत के दिन उसकी, जिसके दो मुंह हैं, क़यामत के दिन उसकी दो जुबानें होंगी। यहाँ ये बात हमारे लिए सोचने समझने की है कि बाज बदआमालियाँ और बदअखलाकियाँ हकीकत में नहायत खतरनाक और अल्लाह के नज़दीक नहायत संगीन है, लेकिन हम लोग इनको मामूली बात समझते हैं और इनसे बचने की जितनी फिक्र करनी चाहिए इतनी फिक्र नहीं करते। ऐसी ही बुराइयों के बारे में कुरान ने फरमाया, वतहसबूनहु हय्यिनन वहुव इंदल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह, वतहसबूनहु हय्यिनन वहुव इंदल्लाहि अज़ीम, तुम इसको मामूली और हल्की बात समझते हो, हालांकि अल्लाह के नज़दीक वो बहुत संगीन और बहुत बड़ी बात है। ये बुरी आदत यानी दो रुखापन इसी तरह का है कि हम में से बहुत से इसको मामूली समझते हैं और इससे बचने की फिक्र नहीं करते, हालांकि इन दो हदीसों में मालूम हुआ कि कितना संगीन और खतरनाक गुनाह है और आखिरत में इस पर कितना सख्त अजाब होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए और हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। दो रुख उसके होते हैं जो हक गो नहीं होता। जो हक गो होता है वो दो रुखेपन से बचता है, वो मुनाफिकत से बचता है,
وہ حق بات کہتا ہے یہ پرواہ کیے بغیر کہ مد مقابل کیا ہے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ کوئی ناراض ہوگا، یہ فکر کیے بغیر کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے لگے رہتے ہیں اور وہ دو رخی پن سے بچتے ہیں۔ اگلی روایت دیکھ لیجئے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں سبق جس کا تعلق ہے ہمارے اخلاق کے ساتھ، کہ ہمارے اخلاق میں یہ معاملات ہونے چاہیے کہ ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا اور اخلاق میں یہ ساری چیزیں آ گئی جو بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی، جو اس کے ضمن میں آ رہی ہیں۔ تو جو اخلاق والا ہوگا وہ دو رخے پن سے بچے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی روایت دیکھ لیجئے، اگلی بات دیکھ لیجئے جو اخلاق میں اہم ہے، وہ ہے صدق اور امانت اور کذب اور خیانت۔ تو بہت سارے ٹاپکس ہیں جو ہم نے اخلاق کے ضمن میں پڑھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سچائی ہونا، سچا ہونا، امانت دار ہونا، کذب سے بچے رہنا اور خیانت نہ کرنا، امانت دار ہونا، یہ اخلاق کی دلیل ہے۔ سچا کہا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر کو، اسی لیے ایک نعت ہے کہ غار ہرا کے متعلق آتا ہے کہ غار سور کے متعلق آتا ہے، ایک سچا تھا اور ایک سچائی تھی، سچا اور سچائی، سچا صدیق اور سچائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا جا رہا تھا، سبحان اللہ۔ تو سچا ہونا اور امانت دار ہونا اور کاذب یعنی کذب سے بچنا اور خیانت سے بچنا، یہ خیانت یہ جو ہے وہ اخلاق کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں جن اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا اور جن کو لازم ایمان اور اسلام قرار دیا، ان میں سچائی ہے اور امانت داری ہے، اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کتاب الایمان میں گزر چکی کہ امانت میں خیانت کرنا، وعدے کو توڑنا، یہ بھی منافقت کی قسمیں ہیں، اور جس شخص میں یہ برائی جمع ہوگی وہ منافق ہوگا، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، لڑائی کا موقع آئے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ منافق کی 4 علامتیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کو توڑ دے۔ اور جس شخص میں یہ برائیاں جمع ہو جاتی ہیں وہ منافق ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث بھی وہاں گزر چکی کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور مومن جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ارشادات درج ہیں جن میں آپ نے براہ راست سچائی اور ایمانداری داری پر قائم رہنے اور جھوٹ اور خیانت سے پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی۔ سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد۔ انا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت پیاری حدیث ہے، بے حد پیاری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے ارشاد ہیں آقا کا، آقا نے فرمایا علیکم بالصدق، تم پر سچائی لازم ہے، علیکم بالصدق، تم پر سچ بولنا لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما يزال، ہمیشہ الرجل آدمی یصدق سچ بولتا رہتا ہے، ويتحرى اور سچ کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یکتبا لکھ دیا جاتا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک صدیقا سچا۔ وإياكم اور تم بچو والکذب جھوٹ سے، کیوں؟ فإن الکذب کیونکہ جو جھوٹ ہے یہدی الی الفجور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، وإن الفجور اور گناہ یہدی الی النار جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ وما یزال اور مسلسل الرجل آدمی یکذب جھوٹ بولتا رہتا ہے، ويتحرى اور جھوٹ کی الکذب جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یکتبا لکھ دیا جاتا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک کذابا جھوٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جھوٹ میں یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے جھوٹ بولیں، ہمارے حضرت ہمارے شیخ رحم اللہ چھوٹی بات پہ بھی، ہم کہتے ہیں نا 5 منٹ میں آئے تو وہ فرمایا کرتے تھے جھوٹ ہے۔ بچے کو کہتے ہیں ادھر آؤ میں تمہیں یہ دیتی ہوں، بچہ پاس آتا ہے تو ہم نہیں دیتے، اور ہم یہ کہتے ہیں یہ کر لو جن آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں جھوٹ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے جھوٹوں سے بچائیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں بڑے جھوٹوں سے بچا لیں گے، اور یہ اخلاق کی علامت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات درست فرمائے، کیونکہ دور حاضر میں سب سے زیادہ بے باک چیز ہماری زبان ہے، جو آؤٹ آف کنٹرول ہے وہ ہماری زبان ہے، ہماری اپنا زبانوں پر قابو نہیں ہے۔ جب ہماری زبان پہ قابو ہوگا ہم سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، زبان پر قابو ہوگا تو اچھی بات کہیں گے، بری بات سے بچیں گے، زبان پر قابو ہوگا تو غیبت سے بچیں گے، زبان پر قابو ہوگا تو دوسرے کی برائیاں کرنے سے بچیں گے،
زبان پر قابو ہوگا تو ہم کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات کرنے سے بچیں گے. زبان پر اگر ہم کنٹرول کر لیں تو ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے. یہی بیان فرمایا مولانا منظور احمد نعمانی نے کہ سچ بولنا بذات خود نیک عبادت ہے، اور اس کی خاصیت بھی یہ ہے کہ وہ آدمی کو زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی نیک کردار اور صالح بنا کر جنت کا مستحق بنا دیتی ہے. ہمیشہ سچ بولنے والا آدمی مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح جھوٹ بولنا بذات خود بھی ایک خبیث خصلت ہے، اور اس کی یہ خاصیت بھی ہے کہ وہ آدمی کے اندر فسق و فجور کا میلان پیدا کر کے اس کی پوری زندگی کو بدکاری کی زندگی بنا کر دوزخ تک پہنچا دیتی ہے. جھوٹ کی عادت ڈال لینے والا آدمی کذابیت کے درجے تک پہنچ کر پورا لعنتی بن جاتا ہے. اللہم احفظنا منہ. تو لعنت ہوتی ہے ایسے بندے پر جو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کے نزدیک ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ایک چیز ہے کہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اگلی روایت دیکھیں. ان عبد الرحمن بن ابی فراد، عبد الرحمن بن ابو فراد سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن وضو کیا. فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو آپ کے صحابہ کرام وضو کا پانی لے لے کر اپنے اوپر ملنے لگے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جب دیکھا کہ آقا کے وضو کا پانی نیچے گر رہا ہے نا، تو انہوں نے اس کو نیچے نہیں گرنے دیا. یتمسحون بوضوئہ، وہ وضو کا پانی بچا ہوا اپنے اوپر ملنے لگے، اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہروں پر، اپنے بازوؤں پر. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، کس چیز نے تمہیں اس عمل پر ابھارا، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ قالوا، صحابہ نے عرض کی، حب اللہ ورسولہ، یہ ہمارا جو عمل ہو رہا ہے نا کہ ہم آپ کے وضو کے بچے ہوئے قطرات کو بھی ضائع نہیں ہونے دے رہے، اس سے بھی تبرک حاصل کر رہے ہیں، اس سے بھی برکت حاصل کر رہے ہیں، اس کی وجہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا قربان جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سرہ ان يحب اللہ ورسولہ او يحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ. جس شخص کو یہ بات خوش کرے اور وہ چاہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت مل جائے، یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، فلیصدق حدیثہ، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے. اذا حدث، جب بات کہے، ولیؤدی امانتہ، امانت کو ادا کرے. اذا تؤمن، جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے. اور نمبر 3، ولیحسن جوار من جاورہ، اور جو اس کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں. ہم سب کی کوشش ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام اور رب کی محبت نصیب ہو جائے. تو ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور کتنا ہی خوبصورت ہوگا کہ محبت کا جواب بھی محبت سے ملے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور ایمانت میں خیانت نہ کریں، اور اپنے ساتھ والے کے ساتھ، پڑوسی سے مراد صرف وہی نہیں جو گھر میں ساتھ رہتا ہے. آپ سفر میں ہیں، آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا آپ کا پڑوسی ہے. آپ کہیں گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والا آپ کا پڑوسی ہے. آپ کسی بازار میں ہیں، آپ کے ساتھ اس وقت معاملات کرنے والا پڑوسی ہے. آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں، اس میں جو آپ کے ساتھ ہوگا، جو ہمراہ ہوگا، وہ آپ کا پڑوسی ہوگا. تو پڑوسی سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو جو آپ کے پہلو میں ہے، آپ کے گھر میں کے ساتھ ہے. پڑوسی سے مراد ہر وہ ہوگا جس کے ساتھ آپ کی کچھ اوقات، کچھ وقت، کچھ لمحات، کچھ ساعات گزری ہیں، وہ آپ کا پڑوسی ہے. اب پڑوسی کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے اور سچ بولنا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی. بس یہ کام کرنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی محبت کریں گے، میں بھی محبت کروں گا. آج انشاءاللہ ہم یہ معاہدہ کر کے اٹھیں، آج کی کلاس سے یہ سبق لے کے اٹھیں کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، نہ دانستہ، نہ غیر دانستہ، نہ جان بوجھ کر بولنا ہے، نہ بھول کر بولنا ہے. انشاءاللہ اگر یہ نیت کریں گے، اللہ، آپ نیت کریں، اللہ معاملہ بھی آسان کر دیں گے. حق پر ہونا ہے. ہمیشہ نقصان بظاہر نظر آ رہا ہے، میں بھی اللہ سے معاہدہ کرتی ہوں، آپ بھی اللہ سے معاہدہ کریں کہ اللہ ہم چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے انشاءاللہ بچیں گے. اور ہماری یہ نیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کو سن کر ہوئی، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا دعویٰ تو ہو محبت کا. اور نبی علیہ السلام فرمایا، آپ تو جھوٹے تھے، آپ میرے سے محبت کرتے تھے، لیکن میرے اس اصول پر آپ نے کیوں عمل نہیں کیا
کہ محب جو ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. میں نے کہا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ نے ہمیشہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہیں کی. تو آج ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اس سبق سے یہ حاصل کریں گے کہ آئندہ سے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، نہ بچوں سے، نہ بڑوں سے، نہ شوہر سے، نہ ماں باپ سے، نہ اولاد سے، نہ اساتذہ سے، کسی سے بھی ہمیشہ جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ، چاہے ہمیں بظاہر اپنا نقصان نظر آ رہا ہو. کیونکہ جو جھوٹ ہے وہ انسان کو بڑے بڑے معاملات میں گرفتار کر دیتے ہیں اور یہ برائیوں کی جڑ ہے. اللہم احفظنا منہ، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. اور جو ہمیں نیت کی ہے اس پر اللہ نے ہی ہمیں استقامت دینی ہے، اللہ نے ہی ہمت دینی ہے، اور اللہ نے ہی قیامت تک ہمیں موت تک ہمیں جھوٹ سے بچانا ہے انشاءاللہ. ان عبادہ ابن صامت، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمنوا لکم الجنہ. بہت پیاری حدیث. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیسے اب پیارا سودا ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے نا، لین دین. ہم تو دنیاوی لین دین کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام جنت کا لین دین کر رہے ہیں. تم کام 6 کر لو، میں تمہیں جنت دے دوں گا، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 6 کیا کام ہے؟ اصدقو، سچ بولو، اذا حدثتم، جب تم بات کرو. چھوٹے چھوٹے باتوں میں بھی اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہی. میں آپ کو کہوں میں ابھی آتی ہوں، ابھی کا مطلب ابھی، اور پھر میں ابھی نہ آئی تو میں نے جھوٹ بولا چاہے میں نے نیت نہیں کی تھی. ہم نے کہنا ہے کچھ منٹس میں آتی ہوں، کچھ وقت میں آتی ہوں، کچھ وقت مجھے دے دیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ہمارے گھروں میں چلتا ہے. ہم کہتے ہیں میں آتی ہوں، میں 5 منٹ میں آئی، 6 ہو گیا، 7 ہو گیا، 10 ہو گیا، 2 منٹ میں آ گئی واپس، تو جھوٹ ہو گیا. ہم نے ان سے بچنا ہے انشاءاللہ. آگے دوسری چیز اذا وعدتم وعدوا، جب وعدہ کرو تو پورا کرو. نمبر 3 اذا تمنتم واحفظوا، اذن تمنتم، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو. واحفظوا فروجکم، حرام کاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وغضوا ابصارکم، اپنی نظروں کی حفاظت کرو. وکفوا ایدیکم، اور کوشش کرو کہ اپنے ہاتھ روک لو جن موقعوں پہ روکنے کا حکم ہے. یعنی ناحق کسی کو نہ مارو، ناحق کسی کو نہ ستاؤ، کسی کو کوئی چیز چھیننے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھاؤ، کسی کو نقصان دینے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھاؤ. یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ، کوئی مشکل سودا تو نہیں ہے. ہم نیت تو کر سکتے ہیں نا، انشاءاللہ نیت پر ہمیں ثواب ملے گا. انشاءاللہ ہم سبق کی نیت کر کے یہاں سے سبق سن کے نیت کر کے اٹھتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، میں نے وعدہ کرنا ہے تو وعدہ پورا کرنا ہے، میں نے اپنی شرمگاہ کی، اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے، اور میں نے اپنی نظر نیچے جھکانی ہے. یہ نظر نیچے جھکانے والا اتنا فتنہ ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے. ہم بازاروں میں جاتے ہیں، ہم مردوں کے ساتھ سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں. لفظ مناسب نہیں ہے جو میں نے بولا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے ہماری نظریں جھکتی نہیں ہیں. مرد اگر دیکھ رہا ہو اور عورت اپنی نظر نیچے جھکا کے بات کرے تو مرد کی نظر بھی جھک جاتی ہے ہماری، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا میں کتنا بڑا گناہ کر رہی ہوں کہ میں بڑے بے باک ہو کر اس کو دیکھی جا رہی ہوں. دوسرا معاملہ ہے، چلے بازار نہیں جاتے تو فون ہمارے سامنے یوٹیوب کھول لی، ہم نے کسی کی ڈی پی دیکھ لی، کسی کا سٹیٹس دیکھ لیا، کوئی ڈرامہ گزر گیا، کوئی ایسی چیز اللہ معاف فرمائے. سامنے مرد ہیں تو ہم مردوں کے بعض اوقات، خواتین، یہ میں جنرل بات کر رہی ہوں، بہت ساری خواتین مرد اسپیکر سنتی ہیں، مردوں کا ایسے موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں جن کو سنتی ہیں، لیکن ہوتا تو مرد ہے نا. کوشش کریں کہ نظر جھکا کر آپ کا اس کی طرف دھیان نہ ہو، چاہے آپ فتنے سے محفوظ ہو، لیکن نہیں پتہ چلتا کب انسان کے اندر شیطان کوئی بھی غلط بات ڈال دے. اور نظر کو جھکانا حیا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے خیالات کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ بھی یہ کیا ہے کہ اپنی معاملات کی حفاظت کرو، نظریں جھکاؤ، کیونکہ گناہ کی سب سے پہلی سیڑھی نظر ہوتی ہے. نظر کے بعد سارے معاملات ہوتے ہیں. پہلی نظر اٹھتی ہے، پھر ذہن میں خیال آتا ہے، پھر جسم وہ گناہ کو کر پڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اور موقع مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا، فرائض اور ارکان ادا کرتا رہا اور مذکورہ 6 بنیادی کام کر لیے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پابند بنا لیتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اسے جنت میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ وہ جنتی ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی جوار نصیب فرمائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ کی انگلی پکڑ کر جیسے
बड़े बच्चों की उंगली पकड़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम हमारे हाथ की उंगली पकड़ के हमें जन्नत में ले जाए, और ये हमारे लिए दुनिया व मा फीहा से बड़ी कामयाबी है। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम अपने अहलो याल को, अपने घर वालों को, अपने खानदानों को जन्नत में ले जाने का सबब बन जाएं। अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसा काम ले कि हम अपने वालिदैन, अपने अजीज अकारिब, अपने असातिज़ा जो हमारे सरों के ताज हैं, और अपने रिश्तेदारों के लिए जन्नत में दाखिल होने का जरिया बन जाए। आमीन। अगली रवायत देखिए, नबी सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, क़ाला फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरु अस्सदूकुल अमीन, ऐसा सच्चा और ईमानदार सौदागर माअन नबिय्यीन, नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन सच्चों के साथ होगा, शुहदा शुहदा के साथ होगा। आज के दौर में बता दे कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है। आज की दुकानों में कसम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ झूठ बोला जाता है, खरीदने वाले भी भूलते हैं और बेचने वाले भी बोलते हैं। अल्लाह ताला हमारी हालतों पे रहम फरमाए। तो सच्चा और ईमानदार सौदागर सच्चा होगा, जो अमीन होगा, अल्लाह ताला उसे बरोज़ महशर नबियों की फहरिस्त में खड़ा करेंगे, सच्चों की फहरिस्त में खड़ा करेंगे, शहीदों की फहरिस्त में खड़ा करेंगे। नबी जिन्हें अल्लाह खास एजाज बख्शते हैं, सिद्दीकीन सच्चे, और शुहदा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ खड़ा करेगा सच बोलने वाले को और ताजिर को, सच बोलने वाले ताजिर को। सोचे कितनी बड़ा एजाज, कितनी ऑनर की बात है। सिर्फ सच बोलने की वजह से नबियों का रुतबा पा लिया, सिद्दीकीन का रुतबा पा लिया, शहीदों का रुतबा पा लिया। इस हदीस ने वाज़े तौर पे ये बता दिया कि कुर्बे खुदाबंदी के आला से आला मकामात हासिल करने के लिए भी दुनिया और दुनिया के मशागल छोड़ना जरूरी नहीं है। सौदागर बाजार में बैठ के भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की परवा बरदारी, सिद्क़ व अमानत जैसे दीनी कवानीन की पाबंदी के जरिए हजरात अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ और रफ़ाकत हासिल कर सकता है। क्या है, दुनिया में बैठा हुआ है, बाजार में बैठा है। हालांकि कुरान हदीस में आता है अल्लाह के नज़दीक दुनिया में सबसे मबगूज़ जगह बाजार है। उस बाजार में बैठा ही है, लेकिन नीयत अच्छी है, सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहा है, आका के इरशाद पर अमल कर रहा है, तो नबियों, सिद्दीकों और शुहदा का दर्जा पा लेगा। मैं दरअसल बाहर बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो इर्द गिर्द से अजान की आवाज़ है, तो क्योंकि सिग्नल्स का मसला होता है, आवाज़ ब्रेक होती है, तो मैंने सोचा आज मैं बाहर बैठ के पढ़ा लूँ। तो अगर कोई मसला हो तो मुझे मैसेजेस में बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनु उबैद इब्न रिफाआ, उबैद बिन रिफाआ से रिवायत है, वो अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अच्छा, आपने एक सवाल कभी आपके जहन में आया होगा, रिवायत से क्या मुराद है? रिवायत का मतलब होता है हदीस को बयान करना। तो बयान करते हैं उबैद कि उनके वालिद ने उन्हें बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अत्तुज्जार, ये जो ताजिर है ना, युहशरून यौमल क़यामति फुज्जारन, क़यामत के दिन बदकार उठाए जाएंगे। इल्ला मन इत्तक़ा, सिवाय उसके जिन्होंने परहेज खुदा तरस हो, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया हो, बर्रा नेकी की हो, सद्दक और सच बोला हो। उबैद बिन रिफा ने ये बयान फरमाया कि जो मुत्तकी होगा, जो सच्चा होगा और जो हुस्न सलूक करने वाला होगा, इनके अलावा जो है वो अल्लाह माफ फरमाए, वो फाजिरों के साथ, बदकारों के साथ उठाए जाएंगे। नबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू उमामा से रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युतबउल मुमिनु अलल खिलाली कुल्लिहा इल्लल खियानता वल किज़्ब, मोमिन की तबीयत और फितरत में हर खसलत की गुंजाइश है सिवाय खयानत और झूठ की। अल्लाह, कैसी बात है, सुभान अल्लाह। मोमिन से कोई भी गुनाह हो सकता है, इस हदीस का मतलब है मोमिन से कुछ भी गुनाह हो सकता है। मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन खाइन नहीं हो सकता, खयानत करने वाला नहीं होता, और मोमिन अपने लिए खाइन का लफ्ज बर्दाश्त भी नहीं करता। यानी अल्लाह ताला हमें इसमें से बनाए कि हम ईमानदार बने, कि मतलब ये कि मोमिन अगर वाकई मोमिन हो तो झूठ और खयानत की इसकी फितरत में गुंजाइश नहीं होती। दूसरी बुराइयां और कमजोरियां इससे हो सकती हैं क्योंकि इंसान है, हमारे वालिद से हुई, हजरत आदम से, लेकिन खयानत और झूठ जैसी खालिस मुनाफिकाना आदतें ईमान के साथ जमा नहीं हो सकती। कोई कहे मैं ईमानदार भी हूँ और साथ में वो झूठा भी हो, कोई कहे मैं ईमानदार भी हूँ साथ में वो खयानत भी में ईमानत में खयानत करने वाला भी हो, ऐसा नहीं होता। बस अगर किसी में बुरी आदतें मौजूद हो तो उसे समझना चाहिए कि उसको ईमान की हकीकत अभी नसीब ही नहीं हुई, और अगर इसी महरूमी पर वो मुतमईन नहीं रहना चाहता तो इसको इसके खिलाफ ईमान आदतों से अपनी जिंदगी को पाक रखना होगा। यानी अगर वो चाहता है कि वो ईमानदार ही शुमार हो, वो अल्लाह के यहाँ मोमिन ही शुमार हो, तो उसे चाहिए कि वो अपनी खसलतों को अच्छा बनाए, वो अपने आप को झूठ से बचाए, वो अपने आप को खयानत से बचाए। मैंने और आपने आज की क्लास में मुआहिदा किया है अल्लाह से भी और एक दूसरे को गवाह बनाया है, मैंने आप सबको गवाह बनाया कि मैं इस चीज़ की नीयत करती हूँ कि मैंने हमेशा
اپنی موت تک کوشش کرنی ہے میں چھوٹے بڑے گناہ سے بچوں، جس میں خاص کر جھوٹ ہے۔ اور دوسری نیت یہ کرتی ہوں کہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ کسی نے آپ کو پیپر دے دیا، کوئی پینسل آپ کے ہاتھ میں، کسی کی کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں رہ گئی، آپ کے پاس رہ گئی، آپ کوشش کریں وہ اس کی امانت ہے اس تک پہنچائیں، اس تک لوٹائیں، یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے جھوٹ سے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے خیانت، امانت میں خیانت کرنے سے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے ان تمام گناہوں سے جو اللہ کی ناراضگی کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ کتنی بڑی حدیث ہے۔ مسند احمد میں بھی ہے، شعبہ ایمان البہقی میں بھی ہے کتابیں، یعنی امام بہقی کی کتاب شعب الایمان میں بھی ہے کہ مومن میں ہر برائی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن مومن میں خیانت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، مومن میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے، مومن خیانت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جو مومن خیانت کرنے والا ہو، جو جھوٹ بولے، وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتی میں بڑی سچی ہوں، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ آپ سچی ہیں، آپ یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کرتی، میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں امانت میں خیانت نہیں کرتی، لیکن کوشش کریں کہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، میں کہیں نہ کہیں تو جھوٹی ہوں، میں کہیں نہ کہیں تو امانت میں خیانت کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی تو کمی میں کرتی ہوں۔ تو جب میں اپنا محاسبہ کروں گی نا، حضرت عمر فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو میں آج محاسبہ کر لوں، میں آج توبہ کر لوں، میں اللہ سے معاہدہ کر لوں، تو انشاءاللہ توبہ کا ثواب، نیت کر لی تو نیت کا ثواب، عمل کیا تو ڈبل ثواب اللہ کے حضور۔ شیطان کو مسلمان کی توبہ سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، حج کے موقع پر شیطان سب سے زیادہ روتا ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان دن بیٹھ کے اس دن ایک دن عرفات کے دن بیٹھ کے اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اور وہ سر میں پکڑ پکڑ مٹی ڈالتا ہے یہ کہہ کے کہ ہائے یہ تو مسلمان، انہوں نے تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ کو مومن بندے کی توبہ بہت قبول ہے، اور اللہ بہت محبوب رکھتا ہے، اور اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کی توبہ میرے علاوہ کوئی اور قبول نہیں کر سکتا۔ تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں ہم کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور میں آئندہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، میں آئندہ سے کبھی خیانت نہیں کروں گی۔ عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عمر عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تبعت عنہ الملک، فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس سے میل، ایک میل، من نتنی، اس بو کی وجہ سے، ما جاء بھی، جس کے منہ سے آتی ہے، الیاذ باللہ۔ جس طرح اپنی مادی عالم کی مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اس طرح اچھے اور برے اعمال اور کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم یہاں کی مادی خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے نفیس ہیں، اللہ کے فرشتے نفاست پسند ہیں، پاک ہیں، مطہر ہیں۔ یہ جو ہمارا ماحول ہے نا، اس میں گندگی بہت ہے، اسی لیے رحمتیں نہیں اترتی، خاص کر ملک پاکستان پہ اللہ رحم فرمائے۔ جھوٹ یہاں ہے، غیبت یہاں ہے، حسد یہاں ہے، زنا یہاں ہے، بدکاری یہاں ہے، فحاشی یہاں ہے، قتل و غارت یہاں ہے، دہشت گردی یہاں ہے، جو گناہ ہو سکتا ہے جو پچھلی قوموں نے کیا وہ ساری یہاں ہے، صرف فیضان نبی علیہ السلام کا ہے، صرف برکات آقا کی ہے جو ہم پہ رحم ہوتا ہے، ورنہ کیا گناہ نہیں ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ امت مسلمہ کی طرف سے کرنی چاہیے۔ آج سے یہ بھی نیت کریں کہ ہم 2 نفل روز پڑھا کریں گے، ان 2 نفل میں اللہ سے اپنی توبہ کروائیں گے ہی، لیکن امت محمدیہ کی طرف سے بھی توبہ کریں گے۔ اللہ تمام امت محمدیہ پہ رحم فرما، ہماری حالتوں پہ رحم فرما، ہمیں حق اور باطل میں تمیز عطا فرما، اور ہمیں گناہوں سے بچا، کیونکہ ہم واقعی ہی بہت کمزور ہیں، ہم معاہدہ کر کے، ہم توبہ کر کے پھر دوبارہ گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں یہ پاک مخلوق ہیں، یہ گندی جگہ پر نہیں آتے، اور انہیں اسی لیے فرمایا جاتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو، کیونکہ کتا حدیث میں آتا ہے یہ اخبث ہے، خبیث یعنی گندگی والی چیز ہے، اور فرشتے نفیس ہیں، وہ ایسے گھر میں نہیں جاتے۔ اور تصاویر میں گویا کہ ایک بت پرستی کی طرف اشارہ ہے، اور بت پرستی بھی روحانی بیماری ہے اور گندگی ہے، اس لیے فرشتے ان جگہوں پہ نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی، ایک آدمی نمازی بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، عابد بھی ہو، زاہد بھی ہو، تسبیح بھی بہت پھیرتا ہو، لیکن اس کا دل نہیں درست، نہ اس کے معاملات درست نہیں ہیں، اس کے اخلاق درست نہیں ہے، وہ جھوٹ سے نہیں بچتا، وہ برے کاموں سے نہیں بچتا، وہ بدزنی سے نہیں بچتا، وہ حسد سے نہیں بچتا، وہ غیبت سے نہیں بچتا، وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ اللہ کا نہیں، لوگوں کا مسئلہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کلی بات معاف نہیں ہوتے۔
میں نے کسی کی माज़अल्लाह गीबत कर दी, अदम मौजूदगी में किसी को इशारा कर दिया, कोई जा रहा हो इशारा करें, देखो ये देखो कैसे चल रही, देखो ये कितनी मोटी है, इसके हाथ देखो, इसका कलर देखो, अल्लाह माफ फरमाए हमें पता भी नहीं चलता और हम अपने सारी मामलात, अपनी सारी इबादतें, सारी रियाजतें ज़ाया कर चुके होते हैं। तो बहुत ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत है, हमें अपने अखलाकी इक़्तिदार पर कोशिश करने की ज़रूरत है। अन सुफियान इब्न उसैद अल-हज़रमी, सुफियान बिन उसैद हज़रमी से रवायत है, फरमाते हैं मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यक़ूलु काबुरत खियानतन अन तुहद्दिस अखाका हदीसन व हुवा लका फीही बिही मुसद्दिकुन व अंत बिही कादिबुन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बहुत बुरी खयानत है कि तुम अपने भाई से कोई झूठी बात बयान करो, हालांकि वो तुम्हें इसमें सच्चा कर रहा हो, सच्चा समझ रहा हो, यानी तुम उसे धोखा दे रहे हो, लेकिन वो इतना मासूम हो कि उसे पता ही ना चले कि तुम उसे धोखा दे रहे हो, वो तुम्हें सच्चा समझ रहा है। मतलब ये है कि झूठ अगरचा बहुत गुनाह और बहुत संगीन गुनाह, लेकिन बाद खास सूरतों में इसकी संगीनी और भी बढ़ जाती है। और इन्हीं सूरतों में से एक सूरत ये भी है कि एक शख्स तुम पर पूरा भरोसा और एतबार करे और तुमको बिल्कुल सच्चा समझे, तुम इसको इसके एतबार हुज़न से नाजायज फायदा उठाकर इससे झूठ बोलो और इसका धोखा दो। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, झूठ तो हुआ, दूसरे को धोखा भी हुआ। पागल बना, जैसे हम कहते हैं हमने पागल बनाया, और हमारे पता नहीं हम चल किस तरफ पड़े। अप्रैल फूल होते हैं ना, अप्रैल का माह आता है और बाकायदा जानबूझ के झूठ बोला जाता है और कहते हैं फूल बनाया फूल बनाया, यानी इसको समझा जाता है कि कोई मशगला है, ये अच्छी बात है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह को चैलेंज है। एक होता है बशरी तकाजे के तहत हमें पता होता है झूठ बोल दिया, मजबूरी है, क्या करें ये वो, उसमें हम अल्लाह से डरते भी हैं। दूसरा है जानबूझ के झूठ बोलना, मजा है, ये अल्लाह को चैलेंज है, अल्लाह के साथ जंग है और अल्लाह के साथ जंगी करने वाले जीतते नहीं है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। कुछ मिनट दीजिएगा, अभी मैं दोबारा से क्लास ज्वाइन। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली हदीस देख लीजिए। अन खुरैम इब्न फातिक, खुरैम बिन फातिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, खूबसूरत नाम है फातिक, सहाबी का नाम है फातिक। फातिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात सुबह, एक दिन सुबह की नमाज पढ़ाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फलम्मा इन सरफ, जब आप फारिग हुए, कामा खड़े हुए, काइमन सीधा, फकाला फरमाया उदिलत शहादतु ज़ूरी बिल इशराक बिल्लाह, झूठी गवाही इशराक बिल्लाह के बराबर कर दी गई। यानी झूठ बोलना गोया अल्लाह के साथ शिरक करने के मुतरादिफ है। सलात मर्रात, ये नबी अलैहिस्सलाम ने 3 बार फरमाया। सुम्मा क़रा, फिर आका अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई आयत फज्तनिबु रिज्सा मिनल औसान वज्तनिबु क़ौल ज़ूर। सूरह हज की आयत है कि वो बचते हैं गंदगी से बुतों की और बचते हैं झूठी बात से। हुनफा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन, सिर्फ एक अल्लाह के होकर किसी को इसके साथ शरीक नहीं करते। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के होते हैं, किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करते, झूठी बात और झूठी गंदगी से बचते हैं, बुतों की गंदगी से बचते हैं। आज हम ये मुआहिदा करते हैं, हम एक पेपर लें, एक अमली मश्क बता रही हूँ आपको, प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह बचेंगे, बस एक से नहीं बचेंगे। एक कागज लें, उस पर नोटिस करें कि आज हमने जो, पहले रात को सोने से पहले अपना मुहासबा करें। वो मुश्किल होता है कि एक बात याद नहीं रहती, लेकिन आप सारा दिन, साल के तौर पे अभी से वक्त शुरू हो गया, हम ये कहें अभी से मेरा वक्त शुरू हो गया, मुझे ये देखना है कि मैंने कितना क्या क्या बात कही और मेरी बात में कितनी सच्चाई थी। जैसे अभी मैंने आपको कह दिया 2 मिनट, फौरन अपना वो बेहतरी किया कि कुछ मिनट दे। तो ऐसे देखें, ऐसे ही हमें पता नहीं चलता, हमारे मुंह से गलत लफ्ज निकल जाते हैं और वो झूठ हो जाते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने सच बोलना है।
تو ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ تو کر لیا، لیکن ایک پیپر لیں، اس پر سوچیں سارا دن. ہم نے جب ہم حفظ کیا کرتے تھے تو ہم ایسی مشقیں کرتے تھے، اور ہم نے نا اپنی کلاس فیلوز رکھی ہوئی تھی، یعنی کہ تم میری بات پکڑنا، میں تمہاری بات پکڑوں گی، اور اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے جہاں مجھے آپ کو لگے کہ میری طرف سے جھوٹ ہو سکتا ہے، آپ مجھے فوراً ٹوکیں کہ یہ جھوٹ بن جائے گا، اور اگر آپ کو لگے گا، مجھے لگے گا، تو میں آپ کو فوراً ٹوک دوں گی کہ یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو ہم نے اس پہ جب مشق کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ہمیں کافی حد تک فرق کرنا آ گیا، اور ہمیں اپنا پتہ چلا کہ ہم دن میں زبان پہ تو کنٹرول ہی نہیں. تو اس سے یہ فرق پڑے گا انشاءاللہ کہ ہم بچیں گے انشاءاللہ. ابھی اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر جھوٹ گناہ ہے، لیکن اس کی بعض قسمیں اور صورتیں بہت ہی بڑا گناہ ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی قضیہ اور معاملہ میں جھوٹی گواہی دی جائے اور اس جھوٹی گواہی کے ذریعے کسی اللہ کے بندے کو نقصان پہنچایا جائے. سورہ حج کی مذکورہ آیت میں جھوٹ کسی قسم کو شرک اور بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور دونوں سے بچنے کی تاکید کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا. قرآن مجید کی طرز بیان کا حوالہ دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی اپنی گندگی میں اور اللہ کی ناراضگی اور لعنت کا باعث ہونے میں اللہ کے شرک کے ساتھ جوڑ دی گئی. یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی. سوچی کتنی اہم بات ہوگی. آقا فرما رہے ہیں جھوٹ بات اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جھوٹ بات اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جھوٹ بات اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار بیان فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور جامع ترمذی میں ایک دوسری حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اور 3 دفعہ ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون کون سے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا. راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ سہارا لگائے بیٹھے تھے، لیکن پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار آپ نے اس ارشاد کو دہرایا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائے. یعنی اس وقت آپ پر ایک ایسی کیفیت آ رہی تھی اور آپ ایسے جوش سے فرما رہے تھے کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے قلب مبارک پہ اس وقت بڑا بوجھ ہے، اس لیے جی چاہتا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں اور اپنے دل پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں. آقا نے فرمایا جھوٹی بات اور جھوٹا معاملہ یہ اتنا برا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور انشاءاللہ آج سے ہم یہ نیت کرتی ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گی اور کوشش کریں گی کہ ہم جھوٹ سے بچیں. جو اس چیز کا معاہدہ کرتا ہے تو وہ ہینڈ ریز کریں، جیسے یہ میں نے کر دیا. یا میسج میں لکھ دیجیے. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہی تک سبق کو مکمل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اسما، جاوید، منزہ، عائشہ، عثمان، ان طالبات کی طرف سے یہ بات آئی، اور یقیناً باقیوں نے بھی معاہدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. انسان کو اس نیت پر انشاءاللہ ثواب سے نوازا جائے گا. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.